नाजरीन, आब हयात क्या है? ये कहाँ वाक़ है? क्या इसे पीने वाला क़यामत तक जिंदा रहता है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? क्या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया है? सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आब हयात महज एक ख्याल या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, हजरत इंसान हमेशा से अबदी जिंदगी की तलाश में रहा है और इसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अबदी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मा आब हयात का जिक्र मिलता है। नाजरीन, आब हयात दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी आब बका, आब दवाम या आब अमर हैं। आब हयात के मुताल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तसव्वुर बहुत कदीम है। नाजरीन, इस्लाम से पहले भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में आब हयात का तज़किरा मिलता है। बादज़ अहियाए इस्लाम भी आब हयात का जिक्र मौजूद है। नाजरीन, उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आब हयात या नहर हयात तक पहुंचे। उनमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। नाजरीन, दास्तानों के बयान के मुताबिक आब हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आया आब हयात का कोई वजूद था, है या नहीं, और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। इस ज़िमन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रिवायत सही है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात या नहर हयात से पानी पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। नाज़रीन, मशहूर मुअल्लिफ व मुहक्किक इब्न हजर अस्कलानी ने इस पर एक तहकीक अज़्ज़हर अन-नज़र फ़ी हाल अल-ख़िज़र के नाम से तसनीफ़ की है, जिसका उर्दू तर्जमा हयात हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाये हुआ है, जिसमें वो इससे गुरेज़ा हैं कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्ने इसहाक के बयान के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन और तूफ़ान नू की खबर दी थी और वो कश्ती नू में सवार थे। नाज़रीन, इसी तरह तफसीर खाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। नाज़रीन, इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुरान करीम की सूरह काफ से रानुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरह काफ की आयात 61 ta 66 में इरशाद हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ, जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें। जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मजमा अल बहरैन, वो जगह जहां बहीरा रूम और फारस आपस में मिलते हैं, नहर हयात के नजदीक पहुंचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गरज से लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो बहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराख के जरिए बशक्ल सुरंग पानी में उतरती चली गई।
جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت شاقہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین، تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس ضمن میں کچھ علماء، مفسرین و مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہیں۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین العینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے۔ جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے رہے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ بھی تفسیر ابن کثیر کی جلد اول میں نقل ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو شوق ہوا کہ وہ آب حیات کا چشمہ تلاش کرے اور اس کا پانی پیے۔ وہ اسے تلاش کرتا کرتا اس تک پہنچ گیا تو اس نے چشمے کے کنارے پر ایک پرندہ پایا جس کے بال اور پر جھڑ چکے تھے، کھال لٹکی ہوئی تھی، چونچ گھس چکی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سکندر نے پوچھا، اے طائر لاہوتی، تو آب حیات کے چشمے کا پانی پی کر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیوں اتنی تکلیف میں پڑا ہوا ہے؟ طائر لاہوتی نے جواب دیا کہ اسی چشمے کا پانی پی کر تو اس حال کو پہنچا ہوں۔ اب علم ہوا کہ آب حیات ابدی زندگی تو دیتا ہے مگر جوانی نہیں۔ اب بڑھاپے نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہوں مگر موت نہیں آتی کہ کچھ راحت پاؤں۔ سکندر نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور واپس پلٹ آیا اور 32 سال کی بھری جوانی میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ ناظرین، آب حیات کے موضوع پر کچھ فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں اور کئی ناولز بھی لکھے جا چکے ہیں۔ انڈیانا جونز سیریز کی ایک فلم انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کروسیڈ بھی ہے، جس میں وہ ہولی گریل یعنی اس گلاس یا پیالے کی تلاش میں نکلتا ہے جو عیسائی روایات کے مطابق وہ گلاس یا پیالہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصلوب ہونے والی رات کے کھانے کے بعد مشروب پیا تھا۔ اسی پیالے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد جوزف نے عیسیٰ علیہ السلام کا خون بھی جمع کیا تھا۔ روایت ہے کہ اگر اس پیالے میں کوئی مشروب پی لیا جائے تو وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ ناظرین، اس موضوع پر ایک ناول تک ایور لاسٹنگ بہت دلچسپ ہے اور اس پر والٹ ڈزنی اسٹوڈیو میں ایک بہت خوبصورت فلم بھی بن چکی ہے۔ ناظرین، انسان نے تقریباً ساری دنیا کھنگال ڈالی ہے۔ بے شمار خفیہ، گرد سرد اور مختلف نمکیات سے پر چشمے بھی مل گئے ہیں مگر جوانی کا چشمہ اور آب حیات نہیں مل سکا۔ علم و تحقیق کے مطابق بڑھاپے یا عمر میں اضافے کا سلسلہ پیدائش کے دن ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کا بڑا ہو کر بالغ ہونا، پھر بڑھاپے میں قدم رکھنا، جس کے بعد اضافہ عمر کے سبب انسان کی کارکردگی گھٹنے لگتی ہے جو بالآخر موت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج پوری دنیا کے سائنسدان اور ڈاکٹرز موت کے خطرات کو کم کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ سب کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح انسان کی عمر بڑھا کر موت جیسی حقیقت سے دور کیا جا سکے، مگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اصل چیز زندگی کی امنگ اور طبیعت کی جولانی ہے، جس کے بغیر لمبی زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے۔ ہماری تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں کہ پھر اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ایک پر لطف حیات دائمی ہمارا مقدر بن جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔